बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पर। पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली, वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय पायलट को रिहा करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन हमारी मुज़ाकरात और अमन की कोशिशों को भारत कमजोरी ना समझे। वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास से खिताब। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज के जवान हर घड़ी तैयार। मशरकी सरहद पर हिफाजती इक़दामात मुकम्मल हैं। पाक फ़िज़ाइया और बहरिया भी मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक गुज़िश्ता 48 घंटों में भारत की जानिब से LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग में इजाफा हुआ। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर उलमाए कराम का कल जुमा मुबारक पाकिस्तान के इस्तेहकाम, सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए यौम अज़्म के तौर पर मनाने का ऐलान। भारतीय जहाज गिराने पर पाक फौज से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान के बहादुर पायलट को गोल्ड मेडल और एजाज़ी शील्ड देने का मुतालबा। तर्जुमान PIA के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के वक्त में जुमे सुबह तक की तौसी कर दी गई। फ़ज़ाई हुदूद बंद होने के बायस PIA ने आज की ऐलान करदा परवाजें मुअत्तल कर दी। फ़ज़ाई हुदूद आर्जी तौर पर खुल जाने पर PIA ने तरजीही बुनियादों पर सऊदी अरब और UAE के लिए बाज़ परवाजें बहाल करने का फैसला कर लिया। कराची में जमीनों पर कब्जा रोकने के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली गई। पुलिस से मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार ले लिया गया। जमीनों पर कब्जों का मुकदमा सिर्फ एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस दर्ज करेगी। एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस तफ्तीश शुरू करेगी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मलीर का एडिशनल IG अमीर शेख को खत। कराची में गैर कानूनी तामीरात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद SPCA अमली तौर पर बेबस। बहादुर यार जंग KN एकेडमी पार्क पर गैर कानूनी इमारत तामीर, हाई राइज इमारत के खिलाफ ऑपरेशन रोक दिया गया। नाज़रीन, स्टोरीज़ आपने देखी। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, टॉपिक्स का आगाज़ करें, आपको ये बताते चलें हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ग़ुलाम जिलानी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। जी वालेकुम सलाम। जी नाज़रीन, सबसे पहले आज हम बात करना चाहेंगे कि पाकिस्तान के उलमाए कराम ने कल जुमे के रोज़ यानी जुम्मतुल मुबारक के दिन पाकिस्तान के इस्तेहकाम, सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए यौम अज़्म के तौर पे यानी ये दिन मनाने का फ़ैसला किया है। और जो भारतीय जहाज़ गिराए गए हैं पाक फ़ौज, पाकिस्तान एयर फोर्स की जानिब से, उस पर तमाम उलमाए कराम ने फ़ौज से इज़हार तशक्कुर का इज़हार किया है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा अमीन शहीदी साहब। हम इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये बताइएगा अल्लामा साहब कि बहुत खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान के उलमाए कराम की जानिब से ये ऐलान सामने आया है कि कल जुम्मतुल मुबारक का जो दिन है वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम, सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ के तौर पे यौम अज़्म के तौर पे मनाया जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान हमारा मादर वतन है। अब अगर इस मादर वतन को अंदरूनी तौर पर या बैरूनी तौर पर किसी चैलेंज का सामना हो तो ये मसला सिर्फ उलमाए कराम का या इंजीनियर का या वकला का या तुजार का ताजरों का नहीं बनता, बल्कि इस मादर वतन के हर बेटे की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी जमीन, अपनी ममलकत और अपने मुल्क और अपने वतन के दिफा के लिए मैदान में खड़ा हो। तो इस एतबार से कल जो वाकया हुआ है, परसों से जो शुरू हुआ और कल जिस पर जाके इख्तिताम हुआ, अगरचे अभी सूरत-हाल गंभीर है लेकिन वो उसके नताइज निकल आए। वो नताइज ऐसे थे कि पाकिस्तान के हर बेटे का सीना फूला हुआ था और सर बुलंद था, इस एतबार से कि पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा बड़े मुल्क और कई गुना ज्यादा माशी हवाले से ताकतवर मुल्क को जिस जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान की कलिमगो फौज को और पाकिस्तान के मुसलमानों को जिस एहसास का जो एहसास अल्लाह ने अता किया इस वाकये के बाद, तो उसके नतीजे में तो पाकिस्तान के हर बेटे का सर फख्र से बुलंद है। तो इस एतबार से अगर तशक्कुर के तौर पर भी कल का दिन मनाया जाए और जुम्मे के खुतबों में लोगों को हौसला दिया जाए, लोगों को दीन की तरफ बुलाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान बहरहाल एक इस्लामी
نظریاتی ملک ہے جہاں پر 97% مسلمان رہتے ہیں، اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو بنیادی اختلاف ہے وہ عقیدے کا اور نظریے کا اختلاف ہے، اور ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کی بدترین صورتحال ہے اس صورتحال کی وجہ بھی ان بیچارے مسلمانوں کا مسلمان ہونا اور کلمہ گو ہونا ہے۔ بے شک۔ تو اس اعتبار سے کل جو واقعہ ہوا اور بھارتی طیارے جس ذلت و رسوائی کے ساتھ گرے اور جس طرح سے ان کے پائلٹس کچھ مر گئے اور ایک پاکستان کے خطے چڑھا، تو یہ صرف کسی یہ بھی فرما دیجیے گا علامہ صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت بھارتی پائلٹ کو آج وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کر دیا ہے کہ اسے رہا کر دیا جائے گا کل، آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ امن کی کوششیں جو ہیں یہ درست سمت میں جا رہی ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ جو مذاکرات کی بار بار پیشکش کی جا رہی ہے بھارت کو، اس پہ علماء کرام کی کیا رائے ہے؟ ہمیں جذبہ خیر سگالی اور امن کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر پلوامہ واقعے کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان کا جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے موقف رہا بہت باوقار اور بہت ہی وزین موقف رہا ہے، اور خصوصی طور پر یہاں پر اقتباس سے آگے جو حملہ رات کی تاریکی میں بھارتی جہازوں نے کیا، اس کے بعد سے جو رویہ پاکستان کا رہا وہ انتہائی باوقار اور دنیا بھر کی باوقار ترین اور شجاع ترین قوموں کے امنگوں کے مطابق رہا ہے۔ اس اعتبار سے جتنا بھی اس کو اپریشیٹ کیا جائے کم ہے، اور خصوصی طور پر کل جس طرح سے آرمی کے اسپوکس مین نے اس پورے واقعے کی تصویر کشی کی اپنی گفتگو میں کہ کس طرح سے ہم نے بھارت کے 6 علاقوں کو ٹارگٹ کیا لیکن اس کو نشانہ نہیں بنایا، یہ ثابت کیا کہ ہم کر سکتے ہیں، تو یہ خود احساس برتری ثابت کرنا بھی ہے، اور پاکستان کی میں ایک باوقار اور انتہائی پرامن ملک کی حیثیت سے دنیا کو ایک میسج دینا بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے واقعی پاکستانی فورسز کو اس کو اور ہماری وزارت خارجہ کی اس پالیسی کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے، اور یہ پالیسی دنیا میں جہاں کہیں پر بھی جائے گی اور ادھر سے انڈیا کی خارجہ پالیسی اور مودی کا جو رویہ ہے وہ سامنے آئے گا، تو نتیجتاً دنیا کا ہر باشعور انسان اور باشعور حکمران یہ سمجھے گا کہ پاکستان نے نہایت وقار کا اور بلندی کا اور عزت کا مظاہرہ کیا ہے۔ بے شک، بہت شکریہ علامہ امین شہیدی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، تھینک یو میٹرو ون نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ اور ناظرین، جس طرح میں نے علامہ امین شہیدی صاحب سے بھی سوال کیا تھا، تو دراصل پاکستان کا جو جذبہ خیر سگالی ہے جو اب بین الاقوامی برادری کے سامنے عیاں ہو رہا ہے کہ پاکستان کسی صورت جنگ نہیں چاہتا، امن مذاکرات چاہتا ہے، لیکن اس امن کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ بہرحال ناظرین، یہاں چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما غلام جمالی صاحب اور جی غلام جیلانی صاحب۔ اچھا، اب یہاں ہم بات کرنا چاہیں گے پاکستان کے جذبہ خیر سگالی کے حوالے سے، جو آج وزیر اعظم عمران خان نے بھارتی پائلٹ کو رہا کرنے کا اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کہا گیا کہ پاکستان امن چاہتا ہے لیکن اس امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اور پارلیمنٹ میں یعنی جو جوائنٹ سیشن تھا، مشترکہ اجلاس تھا، اس سے آج وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا۔ سر، کیا کہتے ہیں غلام جیلانی صاحب کہ یہ جو وزیر اعظم عمران خان کی اس طرح کا جو اعلان ہے اور ایک جذبہ خیر سگالی، ایک ایکسپریشن آف گڈ ول جسے ہم کہتے ہیں، جسچر آف گڈ ول کے طور پہ بھارتی پائلٹ کو رہا کرنے کا اعلان کیا گیا، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان ایک پرامن پسند ملک ہے نا، اور ہم اسی امن پسندی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک جذبہ خیر سگالی کے تحت جو ابھی اجلاس ہوا تھا پارلیمنٹ کا، اس میں متفقہ یہ فیصلہ کیا گیا، پھر عمران خان صاحب نے، پرائم منسٹر نے اعلان کیا کہ ہم اس کو جو ہے وہ واپس کے ملک بھیجتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا اقدام ہے اور ہم اس کی جو ہے وہ حمایت بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں انڈیا کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ ہماری کمزوری نہیں،
اگر ہم امن کے لیے ایک قدم آگے بڑھا رہے ہیں تو اس کو اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو نیگیٹو اس میں لیا جائے. اور یہ بات اس کے نالج میں ہے کہ اگر ہم سو بھی رہیں تو ہماری افواج جو ہے سرحدوں پر جو ہے وہ ہماری اس ملک قوم کی نگہبانی کے لیے جاگ رہی ہیں، اور اگر اس نے دوبارہ اس قسم کی حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو اس سے بہتر انداز میں جو ہے اس کا جواب دیا جائے گا. اور متحدہ قومی موومنٹ اس حوالے سے جو ہے وہ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ بھی کر چکی ہے، اور انشاءاللہ اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں انڈیا کو اس کے لیول کے حساب سے ہی اس کا جواب بھی دیا جائے گا انشاءاللہ. اچھا، اب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور جو موضوع ہے اس حوالے میں آپ کے کامنٹ بھی لینا چاہوں گا، اور کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا جس میں یہ کہا گیا ناظرین کہ کراچی کی جو سرکاری ملازمتیں ہیں اس پہ یعنی ان پہ جو ہے وہ کراچی والوں کی حق تلفی کی جا رہی ہے، کراچی کو اس کا صحیح حق نہیں دیا جا رہا، چاہے اسسٹنٹ کمشنرز بھرتی کرنے کی بات ہو یا اور دوسرے جو ڈائریکٹران یا اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ادارے میں وہ بھرتی کرنے کی بات ہو، تو اس میں جو کراچی کا ڈومیسائل رکھنے والے لوگ ہیں یا کراچی کے شہری ہیں انہیں ان کا حق نہیں دیا جا رہا. اسی حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے نا وہ ہمیں بار بار آواز اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور چونکہ ہمارے ساتھ غلام جیلانی صاحب موجود رہیں گے، کیا مطلب اس میں صحیح فورم پہ احتجاج کیوں نہیں کیا جا رہا ہے اگر ایسی بات ہے تو؟ بالکل، کراچی کے ساتھ جو یہ ناانصافی کا سلسلہ ہے یہ گزشتہ 10 سالوں سے جب سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے یہ شروع ہوا ہے. اور آپ نے ڈی سی لیول کی بات کی ہے، ڈی سی تو بہت دور کی بات ہے. اگر آپ کراچی کے 4-5 ڈسٹرکٹ میں جائیں اور وہاں پہ اگر اے سی کو دیکھیں تو وہ بھی آپ کو جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں ملے گا کہ اس میں کوئی کراچی کی نمائندہ آپ کو نظر آ رہا ہو. تو اس کے خلاف باقاعدہ پروٹیسٹ بھی ہو رہا ہے، اسمبلی میں قرارداد بھی ہم نے اس میں جمع کرائی ہے خواجہ اظہار الحسن بھائی نے ہمارے، اور انشاءاللہ اس کے لیے ہر فورم پہ آواز اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے. کیا سمجھتے ہیں کون ہے اس کے پیچھے؟ کھل کے بات کرنی چاہیے نا، جب آپ ویسے اپوزیشن میں موجود ہیں تو پھر آپ کو کھل کے بتانا چاہیے نا کہ اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں، کون لوگ ہیں، کیا مقصد ہے، یہ بھی تو بتائیں سر. نہیں، عوامل تو سب کے سامنے ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کا ہاتھ ہے، اور جتنی بھی ویکینسیز ہیں یہ ساری کی ساری جو ہے وہ انٹیریئر سندھ سے یا رورل سندھ سے کہہ لیں کہ وہاں سے جو ہے فل کی جا رہی ہیں. اور جو کراچی کے نوجوان ہیں جو بی اے بھی کیے ہوا ہے، ایم اے کیا ہوا ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کو اس لیول کی جاب پرووائڈ نہیں کی جا رہی. جہاں کراچی کے ڈومیسائل کی بات آتی ہے وہاں اس کو فوری طور پہ ریفیوز کر دیا جاتا ہے. اور آپ دیکھ لیں گے جتنے بھی ابھی ویکینسیز اوپن ہو رہی ہیں اس میں کراچی کے لیے 1 سیٹ 2 سیٹ اور وہ بھی 5 گریڈ 7 گریڈ کے آفیسر. سندھ پبلک سروس کمیشن جو ہے کیونکہ کوئی بھی 16 گریڈ یا 17 گریڈ سے اوپر کی جتنی بھی نوکریاں ہوتی ہیں وہ ساری سندھ پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہی بھری جاتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ غیر جانبدار ادارہ نہیں رہا؟ بالکل، سندھ پبلک سروس کمیشن جو ہے اس کی کارکردگی جو ہے وہ پورے سندھ کے سامنے بلکہ پورے پاکستان کے سامنے ہے کہ کراچی سے انہوں نے ایک بھی اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کو اس سروس کمیشن میں پاس کیا جا سکے. جبکہ اگر آپ اس کو الگ سے بٹھا کے اگر آپ بات کرتے ہیں اور اس کی ایگزام کی بات کرتے ہیں تو الحمدللہ کراچی جو ہے آپ کو نمایاں مقام پہ کھڑا ہوا نظر آئے گا. لیکن وہ لوگ جن کو انگلش میں اپنا نام لکھنا دور کی بات اردو میں لکھنا نہیں آتا ان کو جو ہے وہ ایگزام میں پاس کر کے اور یہاں پہ جو ہے وہ ڈی سی اور اے سی اور دوسرے اس پہ عہدوں پر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. یعنی اس ایشو کو اسمبلی میں اٹھایا جا رہا ہے؟ بالکل، میں نے بتایا نا کہ اس ایشو کو اسمبلی میں اٹھایا گیا ہے، بلکہ اس میں قرارداد جو ہے وہ پاس کی گئی ہے جس میں پی ٹی آئی بھی ہمارے ساتھ شامل تھی، اور وہ قرارداد ہم نے پاس کروائی ہے. اور انشاءاللہ جس فارم پہ بھی ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانا پڑی کراچی کے لیے کیونکہ کراچی کی نمائندہ جماعت ہے MQM. پر آج سے پہلے بھی تو یہ ہوتا رہا ہے، اس طرح کی ناانصافیاں ہوتی رہی ہیں. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ بھی رہی ہے. تو جب آپ حکومت میں آپ کی جماعت موجود تھی اس وقت بھی سر کبھی آواز نہیں اٹھائی گئی کیوں؟ جس طرح کیونکہ جب آپ خود حکومت کا حصہ ہیں اور مطلب وفاق میں بھی حکومت کا حصہ تھے، سندھ میں بھی حکومت کا حصہ تھے، تو سر پھر مطلب اس وقت زیادہ میرے خیال میں موقع بہتر نہیں تھا کہ آپ کراچی کے حق کے حوالے سے بات کرتے؟ اس وقت بھی آواز ہم نے اس پر اٹھائی تھی، بلکہ کوٹا سسٹم کو ہم نے ختم کرنے کی جو بات کر رہے ہیں اور پرائرٹی کی بنیاد پہ جو ہے وہ جابس کی جو بات کر رہے ہیں تو اسی پہ ہمارا احتجاج بھی ہے کہ اس کو جو ہے کوٹا سسٹم کو ختم کیا جائے 40-60 کو، اور میرٹ کی بنیاد پہ جو ہے وہ جو جابس ہیں ان کو اویلیبل کیا جائے
تاکہ اس میں جو میرٹ پر آتا ہے سر ابھی اس کو join کوٹا کیا جائے۔ ہونے کے باوجود یعنی سندھ اربن کا کوٹا الگ ہے اور سندھ رورل کا الگ ہے نا سر، اس پر بھی تو اگر اس پر آسامیاں سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے نہیں ہو رہی ہیں، سامنے ہے، جو آسامیاں policy جو ہے ہے صحیح طریقے سے اس پہ بھرتیاں نہیں کی جا رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوپن میرٹ کے بعد جو ہے وہ ٹوٹل کراچی کے لوگ اوپن میرٹ میں کامیاب ہوا کریں گے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں سارے لوگ کراچی سے ہوں گے، باقی جو ہے پورا سندھ بھی جو ہے وہ کراچی کے ساتھ ہے، پورا سندھ ایک ہے، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس پہ جو جتنے بھی اپائنمنٹ ہوں، جتنے بھی جابس اویلیبل ہیں وہ میرٹ کی بنیاد پہ ہوں، اور جب میرٹ کی بنیاد ہوگی تو کراچی کی جو لٹریسی لیول ہے وہ آپ کے سامنے ہے باقی انٹیریئر کے مقابلے میں، کہ وہاں سے اگر انٹر کے پاس بندے کو آپ بٹھا لیں ساتھ میں، اور یہاں سے ایک مڈل پاس کو جو ہے آپ بٹھائیں، تو زمین اور آسمان کا فرق ہے کہ وہ آپ کو انگلش میں اپنا نام اور باقی ساری چیزیں بتائے گا، اور اس کو اردو میں اپنا نام لکھنا نہیں آتا، اور وہ MBA کر کے اور ساری چیزیں کر کے وہاں سے جو ہے وہ MA کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، اس فرق کو اجاگر کرتے ہوئے انشاءاللہ جو ہے جو بھی اس پہ کام ہے، سندھ گورنمنٹ سے احتجاج بھی ہم کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ اس کو جو ہے وہ ایک آنیسٹی بنیاد پہ لیا جائے اس کو ساری چیزیں۔ اچھا، تو مطلب سر کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی ایکشنز لیے جائیں گے؟ اور اب جب کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو کراچی کی نمائندہ جماعت کہتی ہے، لیکن سندھ اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی کمبائنڈ اسٹریٹجی نظر نہیں آتی۔ ایک اگر میڈیا ٹاک پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بالکل الگ سمت میں نظر آتی ہے، متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے جو پوائنٹس اٹھائے جاتے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ سر جب آپ لوگ وفاق میں اتحادی ہیں اور سندھ میں اپوزیشن میں بھی ساتھ ہیں، تو سر پھر اس چیز کا خیال کیوں رکھا جاتا ہے کہ تھوڑا ایک ورکنگ ریلیشن شپ بڑھا کے اور ایک موو بنائیں تاکہ اسٹرانگ موو بنے؟ نہیں، الحمدللہ اپوزیشن جو ہے متحد ہے، لیکن فرق تھوڑا سا صرف یہ ہے کہ MQM جو ہے وہ کراچی کی نمائندہ جماعت ہے، کراچی کے مسائل کو MQM سے بہتر انداز میں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، تو ہم جس چیز پہ آواز اٹھانا چاہتے سر ہیں۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیٹیں کراچی سے حاصل ہوئی ہیں تو آپ پاکستان تحریک انصاف کو نمائندہ جماعت نہیں سمجھتے؟ نہیں، بالکل ہمارے ساتھ جو گورنمنٹ میں ہیں، اپوزیشن میں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن تھوڑا سا سمجھنے کا فرق ہے کہ ان کو بھی کراچی کے ان مسائل کا نہیں پتہ جو MQM کو پتہ ہے، تو ہم جس چیز پہ آواز اٹھاتے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ان کا نقطہ نظر تھوڑا سا اس میں کہہ لیں کہ اس حوالے سے واضح نہیں ہو پاتا جو MQM اس کو واضح کرتی ہے کہ یہ نقطہ نظر ہے، اس کے اوپر جتنے بھی ایشوز ہیں کراچی کے حوالے سے، چاہے وہ میئر کراچی کے حوالے سے ہوں، سینیٹیشن کے حوالے سے ہوں، تو ان کو ان چیزوں کے بارے میں اتنی زیادہ میں کہوں گا کہ ابھی نو ہاؤ نہیں ہے، تو یہ فرق آپ کو تھوڑا سا نظر آتا ہوگا، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ الحمدللہ متحد ہے اور تمام ایشوز پر ہمیں ایک ہی پیج پر۔ اچھا، یعنی تمام ایشوز ویسے اگر دیکھے جائیں کراچی کے حوالے سے یا دوسرے، تو اس میں آپ لوگوں میں اتحاد ہوتا ہے؟ جی بالکل بالکل اتحاد ہے۔ سر ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو کراچی کے میئر ہیں وسیم اختر صاحب، اور خاص طور پہ KMC کی اگر بات کرتے ہیں تو KMC جو ہے وہ وزارت بلدیات سے بہت زیادہ تصادم میں نظر آتی ہے۔ سر کبھی بھی جو ہے نا وہ ورکنگ ریلیشن شپ میرے خیال میں اب تک وزارت بلدیات اور بلدیاتی اداروں کی، یعنی خاص طور پہ KMC DMCs کی آپس میں قائم نہیں ہو پائی ہیں۔ سر کیوں؟ مطلب کیا کراچی اسی طرح سفر کرتا رہے گا آپس کے اختلافات کی وجہ سے؟ دیکھیں، جب تک حقدار کو اس کا حق نہیں دیں گے تو اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ پیدا رہے گی، موجود رہے گی۔ اگر کچرا اٹھانے کا اختیار میئر کے پاس ہے، لیکن اس کا جو ہیڈ ہے وہ سندھ گورنمنٹ کا وزیر ہے، تو کس طرح کے آپ صورتحال کو اس کو کنٹرول کریں گے؟ جو اختیارات SBA کے پاس ہیں وہ KBCA کے پاس ہونے چاہیے تھے، ڈپارٹمنٹ کو آپ نے چینج کر دیا، اس کو کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے ہٹا کے جو ہے سندھ بورڈ آف اتھارٹی کر دی ہے، تو اس سے ایک تو ریونیو پہ فرق پڑا ہے کراچی کے، اب وہ پورے سندھ میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، ساری چیزیں ہیں، تو جب تک آپ جو ہے جو جس کا پورٹ فولیو ہے جب تک آپ اس کو نہیں دیں گے، اس وقت تک میئر کراچی کا کام ہے کچرا اٹھانے کا، پوری دنیا میں جو ہے یہ کام میئر کے انڈر میں ہوتا ہے، یہاں پہ سندھ گورنمنٹ نے جو ہے وہ سالڈ اینڈ ویسٹ ڈپارٹمنٹ بنا کے اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو جب تک یہ صورتحال رہے گی تو ڈیفینیٹلی اس میں کلیش رہے گا، اور جب تک یہ معاملات صحیح نہیں ہوتے تو صورتحال بالکل ایز اٹ از ہی۔ سر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی آپ کے جو میئر کراچی ہیں وسیم اختر صاحب، ان کو تقریباً ہر موقع پہ نشانہ بنایا جاتا ہے کہ جی کام نہیں ہو رہا ہے، اس طرح کے کام کرنے چاہیے، میئر کراچی وسیم اختر کو اس طرح کام نہیں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو موقع ملا ہے کراچی کے بلدیاتی نظام کے حوالے سے یا ویسے ایڈمنسٹریٹو نظام کے حوالے سے، تو متحدہ قومی موومنٹ جو ہے نا وہ فیلئر کا شکار رہی ہے جہاں تک بات آتی ہے کراچی والوں کو سہولیات فراہم کرنے کی۔
نہیں، میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا، کیونکہ یہ ایم کیو ایم ہی تھی جس نے بلدیاتی الیکشن جو 2004 میں ہوئے تھے، اس کے بعد اس کراچی کو جو چینج کیا ہے وہ ایم کیو ایم نے کیا ہے. جتنے انڈر پاسز لے لیں، جتنے مینز روڈس لے لیں، سیوریج کا نظام لے لیں، یہ تمام کا تمام جو ہے وہ میئر کراچی نے اس وقت جو ہے چینج کیا تھا، ناظم جو تھے اس وقت ایم کیو ایم کے. تو اس وقت بجٹ کی جو صورتحال تھی، جو فنڈز کی صورتحال تھی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور ابھی میئر کے پاس جو اختیارات ہیں، جو فنڈز ہیں، تو جب تک جو ہے آپ جس کا جو پورٹ فولیو ہے، میں نے کہا کہ اس کو جب تک وہ چیز پرووائڈ نہیں کریں گے، تو چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہو یا پیپلز پارٹی سے ہو یا ایم کیو ایم سے ہو، تو اس قسم کی صورتحال پیدا رہے گی. اور ایم کیو ایم اس کے لیے ہر سطح پر آواز اٹھا رہی ہے کہ جو میئر کے اختیارات ہیں وہ میئر کو دیے جائیں تاکہ وہ اپنا پرفارمنس شو کر سکے. جب ایک آدمی کے پاس کھیلنے کے لیے بال ہی نہیں ہے، آپ اس کو بولیں کہ یار آپ بیٹ پکڑ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تو اکیلا بلہ پکڑ کے کھڑا ہوا ہے اور جب تک بال نہیں ہے تو کس طریقے سے وہ کھیلے گا؟ اچھا یہ بھی بتائیے گا سر کہ اس وقت کراچی کی خاص طور پہ جو جماعتیں ہیں، جس میں چاہے ہم ویسے بھی تمام جماعتوں کی بات کریں، تو اس وقت بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے، جماعت اسلامی کی جانب سے. جن پارٹیوں کے جو علاقے ہیں وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مختلف کیمپینز چلا رہے ہیں، اور دراصل کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے نا کراچی کے بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں ہیں. سر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے کیا تیاری کی جا رہی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں نتائج گزشتہ بلدیاتی انتخابات جیسے ہوں گے یا 2018 کے الیکشنز جیسے ہوں گے؟ دیکھیں، کراچی کی عوام جو ہے وہ بہت باشعور ہے نا. وہ سمجھتی ہے کہ اس وقت میئر کراچی کے ساتھ جو پرابلم ہیں، جو مشکلات ہیں، جو چیلنجز ان کو درکار ہیں اس وقت، ان سب کو جو ہے وہ عوام ہم سے زیادہ بہتر انداز میں جو ہے سمجھتی ہے. اور اس کا ایک چھوٹا سا مظاہرہ عوام نے ابھی بھی کیا کہ ابھی جو بائی الیکشن ہوا بلدیاتی سطح پر، اس میں کراچی میں 12 سیٹوں پر الیکشن ہوا تھا، جس میں 11 پہ ایم کیو ایم نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی تھی. تو یہ عوام ہے جس کو ساری چیزوں کا پتہ ہے. اور انشاءاللہ جو بائی الیکشن سے پہلے بھی تو آپ کے ہی مطلب کوئی نئی سیٹ تو میرے خیال میں نہیں آئی ہے، جو آپ کی آلریڈی سیٹس تھیں وہی آپ نے واپس ریٹین کی ہیں، اور یہ بھی کامیابی سمجھی جا رہی ہے. اس میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے بھی کیا، پی ٹی آئی نے بھی کیا، جو بھی اور جتنی جماعتیں تھیں سب نے اس میں حصہ لیا. تو کوئی ایک سیٹ تو وہ لوگ جیتتے تاکہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں یار اتنی محنت کر رہے ہیں. ساری کراچی ایم کیو ایم کا تھا، اور الحمدللہ آنے والے الیکشن میں بھی، اور ابھی جو یہ ایگزمنی الیکشن ہمارا ہوا جس میں وجاہت بھائی کا ہمارا انتقال ہوا تھا ایم پی اے کا، اس پہ بھی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے بھرپور اس میں حصہ لیا، لیکن عوام نے سب کو مسترد کیا، اور الحمدللہ وہ سیٹ دوبارہ ایک بھاری مارجن سے جو ہے وہ ایم کیو ایم نے جیتی. تو انشاءاللہ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں بھی اسی طرح کا سرپرائز جو ہے، ایم کیو ایم کی عادت ہے سرپرائز دینے کی، اور انشاءاللہ یہ عوام جو ہے اس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ 2018 کو بھی پھر ہم سرپرائز ہی سمجھیں جو سیٹیں کم آئیں. 2018 کے جو سینیریو ہے اس سے بہتر انداز میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا تھا اس میں. غلام جیلانی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، چھوٹا سا وقفہ، ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ویورز ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے. کراچی کا علاقہ ہے بہادر یار جنگ سوسائٹی، جہاں پہ ایک پارک کے این اکیڈمی، خلیل نینی تال والا اکیڈمی پارک قائم تھا، اور اس پارک کو راتوں رات کاٹ دیا گیا، اس کی کٹنگ کر دی گئی، زمین الاٹ کر دی گئی. پہلے ایک دفعہ اس پہ کیس بھی ہوا، زمین واپس ہوئی، تعمیرات شروع ہوئیں، تعمیرات ختم کی گئیں، پلنتھ تک معاملہ پہنچا، پھر ختم ہوا، پھر دوبارہ یہ پلاٹ بک گیا. اس کے بعد پھر سے ایک ایسے بلڈر نے لیا جس نے چاہا کہ اس کو دن رات اس پہ کام کروا کے اس کو جلد مکمل کر لیا جائے، کسی نہ کسی طرح اس میں جو ہے مکین آباد ہو جائیں، اور یہ بلڈنگ جو ہے نا اس کو، اس غیر قانونی قبضے کو مستقل کر لیا جائے، یا اسے قانونی جو شکل ہے وہ دے دی جائے. لیکن بہرحال پھر بھی اس پہ ایس بی سی اے نے کارروائی کرنی شروع کی، اور پھر وہی ہوا جو ہمارے کلچر میں ہوتا ہے، یعنی پریشرز آئے، کورٹ کی جانب سے ایک عدد اسٹے بھی آیا، یعنی حکم امتناع آ گیا، اور پھر کام اس پہ روک دیا گیا. تو اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. ہمارے نمائندے فیصل ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم جانیں گے کہ کراچی کے علاقے بہادر یار جنگ سوسائٹی میں کے این اکیڈمی پارک پہ جو غیر قانونی تعمیر کی گئی بلڈنگ تھی اس کی کیا پوزیشن ہے، اور ایس بی سی اے کیوں اس بلڈنگ کو توڑنے سے گریزاں ہیں. جی السلام علیکم، فیصل ترین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام صاحب. فیصل کیا کہتے ہیں، مطلب ایک پارک کی زمین اور اس کے اوپر قائم کی گئی بلڈنگ، جبکہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں کہ کوئی بھی
رفائی اراضی، ایمینٹی پلاٹ، پارکس جو کہ ماسٹر پلان میں پارک ہوں وہ پلاٹ میں نہیں کنورٹ ہو سکتے، کمرشل بلڈنگ اس پہ نہیں بن سکتی، ہائی رائز بلڈنگ نہیں بن سکتی. یہ تمام چیزیں اور خاص طور پہ پچھلے جو وقت گزرا ہے اس میں ہائی رائز پہ بھی پابندی رہی، لیکن پھر بھی کس طریقے سے یہ 11 منزلہ بلڈنگ کھڑی ہو گئی ہے، یہ ذرا انسائیڈ سٹوری اس کی بتائیے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب اس وقت جو ہے شہر کی جو صورتحال ہے اس میں جتنے ادارے کام کر رہے ہیں ان کی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے. غیر قانونی تعمیرات کرنے والے کہیں، بلڈر مافیا کہیں، ان سب کی جانب سے شہر کی اتھارٹیز کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور وہ چیلنج بخوبی جیت بھی جاتے ہیں. جو اس طرح کی بلڈر مافیا ہوتی ہے، جو لینڈ مافیا ہوتی ہے، وہ کامیاب بھی ہو جاتی ہے اپنے مضموم مقاصد میں. اسی طرح کا واقعہ ہم نے یہ بہادر یار جنگ سوسائٹی میں بھی دیکھا جہاں کہ نگرجی پارک جو کئی دہائیوں سے قائم تھا اسے راتوں رات کاٹ دیا گیا. یہ جو کٹنگ اگر ہم کہیں گے تو یہ 2013 میں اسٹارٹ کی گئی جب پارک آدھا کاٹنے کے بعد اس پر ایک باؤنڈری وال کھینچ دی گئی، پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ اس کو پارک کی شکل دے دی گئی. کوشش یہی کرتی رہی بلڈر مافیا کی کسی طرح اس پارک کو ایک جینین پلاٹ کی حیثیت دے دی جائے اور اس کے لیے مختلف ادوار کے مختلف ڈاکومنٹ بھی تیار کیے گئے جس میں 1976 کا نقشہ ہے. اس کے بعد مختلف اتھارٹیز سے ویریفیکیشن ہے، پلاٹ کی کریشن ہے ماسٹر پلان سے، اور اب جا کے جو ہے وہ 11 منزلہ بلڈنگ بغیر کسی اپروول کے، بغیر کسی اتھارٹی کی پرائر اپروول کی جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ ادارہ ایک آپریشن کرتا ہے جسے ایک دن کے اندر ہی روک دیا جاتا ہے بغیر اپنے مقاصد حاصل کیے ہی. یہ بھی بتائیے گا فیصل کے سپریم کورٹ کے واضح احکامات موجود ہیں تو کیا اس کی موجودگی میں ہائی کورٹ کے حکم امتناع پر کام روک دیا گیا اور یہ بلڈنگ جو کہ اتنے عرصے سے یعنی تقریباً 6 یا 8 مہینے سے اس پہ کام ہو رہا تھا تو ایس بی سی اے کی آنکھوں پہ کیا پٹی بندی ہوئی تھی؟ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ فلورز پہ فلورز بنتے جا رہے ہیں اور اس کی اندر کی فنشنگ اور تمام کام تیزی سے جاری ہے؟ دیکھیے اصل میں بلڈر مافیا کے لیے یا لینڈ مافیا کے لیے بڑا سازگار ماحول چلا آ رہا تھا. 24 جنوری سے پہلے تک 24 جنوری کو جب اچانک سپریم کورٹ کی جانب سے ایک فیصلہ دیا گیا جس سے شہر بھر کی رفائی اراضیوں کو واگزار کرانے کے بعد ان کی اصل حیثیت پہ بحال کرنے کے احکامات تھے، تو اس کے بعد اداروں کے لیے پریشانی کھڑی ہوئی کیونکہ ایمنٹی کی جتنی بھی اراضیاں ہیں ان کو واگزار کرانے یا ان کی سپرویژن کرنے کے لیے چیف سیکرٹری سندھ کو جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے. اس کے بعد افسران میں کھلبلی مچی اور صرف دکھاوے کے لیے مختلف آپریشن کیے گئے. اگر آپ ہائی کورٹ کے اسٹے کی بات کرتے ہیں تو جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے ایک تفصیلی تو اس کے بعد کوئی بھی کورٹ جو ہے لوور کورٹ جو ہے وہ اسٹینڈ نہیں کرتی اس کے آگے. مگر یہ افسران اصل یہ بھی بتا دیجیے گا کہ میں جاننا چاہوں گا یہ جس بلڈر کی بلڈنگ ہے ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ کیا یہ ماضی میں بھی اسی طریقے کی پلاٹس پہ قبضے کرتے رہے ہیں اور آخر کیا وجہ ہے کہ اس بلڈنگ کو مطلب راتوں رات کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ دیکھیں اس وقت ڈاکٹر صاحب اب جس بلڈر کی بات کر رہے ہیں جس کی یہ لوکیشن ہے تو وہ ممبر آباد بھی ہے، اس کے علاوہ اس سے خود پرچیز کیا. اسے جب ایک پورا تھپا ملا فائلز کا، ویریفیکیشنز ہوئی اس وقت، اس کے بعد اس نے ہاتھ ڈالا، پلنتھ لیول پہ ہاتھ ڈالا گیا تھا اور آج جو ہے وہ 10 منزلہ عمارت جو ہے وہ تعمیر کر دی گئی ہے. اگر آپ شہر کے کسی بھی علاقے کی بات کریں تو ایک 80 گز کے مکان پر بھی انسان بغیر کسی اپروول کے یا بغیر ایس بی سی کے افسران سے ساز باز کیے کوئی کنسٹرکشن نہیں کر سکتا. تو اتنی بڑی عمارت کھڑی ہو گئی اور کسی کو پتہ نہیں چلا، ایسا ممکن نہیں ہے. ہر افسر اپنے اس دور میں مستفید ہوتا رہا، چاہے سابقہ ڈی جی ہو یا سابقہ ڈائریکٹرز ہوں جو کہ گلشن ٹاؤن 2 کو بلانگ کرتے تھے، وہ تمام اس سائٹ سے مستفید ہوتے رہے، اسے شیلٹر کرتے رہے. اس کے خلاف جو قانونی کارروائی ہوتی رہی ہے، جتنے اس کے خلاف کمپلینز آتی رہی انہیں ردی کی ٹوکری میں پھینکا جاتا رہا. مگر اب یہ ایسا وبال جان بن گیا ہے ان افسران کے لیے کہ کئی افسران کی اس سے نوکریاں بھی جائیں گی اور کئی افسران جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حراست میں بھی آپ دیکھیں گے اس معاملے میں. بہت شکریہ فیصل، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ناظرین بہت ہی زیادہ اہم یہ مسئلہ ہے کہ ایک پارک کو راتوں رات کاٹ کر اس پر بلڈ گئی ہے اور کوئی 1 2 منزلہ 4 منزلہ بلڈنگ نہیں بلکہ 11 منزلیں اس کی تیار ہیں. ہائٹ کا جو سرٹیفکیٹ ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے. ہائی کورٹ کی جانب سے جو حکم امتناع ملا ہوا تھا اس کی بھی خلاف ورزی کی گئی ہے. کام کو جاری رکھا گیا، سیل توڑ کے کام کیا گیا. بہرحال کراچی میں یہ پریکٹسز عام ہیں اور ہم یہ جاننا بھی چاہیں گے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ہمارے ساتھ غلام جیلانی صاحب موجود ہیں.
غلام جیلانی صاحب کیا کہتے ہیں، یہ جو خاص طور پہ ایس بی سی اے ہو یا انکروچمنٹ اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ ہو، کراچی میں کیوں صحیح کام نہیں کر پاتے؟ اور سر جتنی انکروچمنٹ متحدہ قومی موومنٹ کے حکومت میں رہنے کے دور میں ہوئی ہے، شاید کسی اور دور میں نہیں ہوئی ہوگی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایس بی سی اے جو ہے وہ خود ایک مافیا ہے. جی جی ایس بی سی اے جو ہے وہ خود ایک مافیا ہے. جب تک یہ کے بی سی اے تھا تو اس وقت آپ کراچی شہر کی صورتحال دیکھتے کوئی آپ کو ہائی اس پہ جو ہے بلڈنگ نظر نہیں آتی تھی. اب آپ جائیں، آپ جا کے جو ہے انڈر ہینڈ پیمنٹ کریں اور جس قسم کا آپ کو نقشہ چاہیے ہے وہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ 2 سے 3 دن میں موجود ہوتا ہے. اب یہ اتنا بڑا کام ہوا ہے جو آپ نے ابھی دکھایا ہے، فیصل بھائی نے پوری رپورٹ دی ہے، تو اس پہ تو ان کو بلا کے فوری طور پہ جو ہے، بلکہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے ادارے ہیں ان کو لائیں اور ان کو اریسٹ کریں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس کے پیچھے کون کون سے لوگ شامل ہیں. کیونکہ ایک بلڈر اکیلا جو ہے وہ اتنی بڑی بلڈنگ جو ہے وہ نہیں بنا سکتا جب تک اس کے پیچھے کچھ سیاسی لوگ یا اس قسم کے لوگ موجود نہ ہوں. اور پھر یہ جو ادارہ ہے الحمدللہ اس کی تو جتنی تعریف کی جائے کہ جب سے اس کو جو ہے ایس بی سی اے بنایا ہے تو اس کا جو کردار رہا ہے پورے کراچی میں کہ انہوں نے روڈ کے چاروں طرف جو ہے وہ 15 منزل اور 20 منزل، کون سا ایسا یونیورسٹی روڈ دیکھ لیں آپ، شارع عراق دیکھ لیں، شارع پاکستان دیکھ لیں، جتنے بھی آپ کی بڑی شارع ہیں، شارع فیصل پہ آپ دیکھیں کنٹونمنٹ میں آتا ہے جبکہ لیکن وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے. صحیح بتائیے گا کہ جو کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا جس میں سب سے آگے یا سب سے لیڈ یہ آپریشن کیا آپ کے میئر کراچی وسیم اختر نے، سر کیا ایز اے پارٹی آپ اس بات کی سپورٹ کرتے ہیں کہ کراچی میں اس طرح سے انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں سپریم کورٹ کا جو آرڈر کیونکہ سر سیاسی طور پہ تو سب نے یہ کہا کہ اس میں جو ہے نا وہ میئر کراچی نے یہ سارا آپریشن کیا، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا سعید غنی صاحب ہو، مرتضی وہاب ہو، سب نے یہ کہا جو ایک مین تنقید کا نشانہ بنایا گیا وہ میئر کراچی کو بنایا گیا. بالکل، میئر کراچی کو تنقید کا نشانہ اس لیے بنایا گیا کہ اس نے سپریشن میں جو ہے میجر کردار ادا کیا، میجر رول جو ہے وہ میئر کراچی کا تھا، اور انہوں نے جو اس کو اوبے کیا وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے آرڈر کو کیا. لازمی سی بات ہے کراچی شہر میں ایک کام ہونے جا رہا ہے تو اس کو میئر کراچی ہی کرے گا، لیکن اس پہ ایم کیو ایم پاکستان کی بالکل جو ہے کلیئر پالیسی تھی کہ ہم کسی قسم کے ریزیڈینشیل پلاٹ کو جہاں پہ رہائشی لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ نہیں توڑیں گے. اس کے لیے چاہے ہمیں گورنمنٹ سے الگ ہونا پڑے یا ہمیں وزارتوں سے استعفے دینے پڑیں. تو لیکن جہاں پہ پارک کے اوپر قبضہ تھا، جہاں پہ یہ بھی کہا نالے کی جاتا ہے زمین پہ پاکستان تھا، تحریک انصاف کی جانب سے کہ جہاں جہاں سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی ان علاقوں میں بڑی تیزی سے اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چلائی گئی، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا، عوام کو بھی ایک پیغام دینا تھا کہ یہ جو مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیا گیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہ انکروچمنٹ تک نہیں روک سکے. ایسا نہیں ہے. یہ بھی کہا گیا، دعوے کیے گئے کہ اگر یہی ایم کیو ایم کے کانسٹیٹوئنسیز ہوتی تو اس میں دیکھتے کہ کیسے یہ بالکل. میں آپ کو کہیں دور نہ جائیں، میں اپنی کنسٹیٹوئنسی کی بات کرتا ہوں کہ پی ایس 96 میں جو ہے کورنگی 6 نمبر کا جو علاقہ ہے اس میں نالے کے اوپر جو تجاوزات تھیں وہ بالکل توڑی گئیں، اور اس میں جو ہے ہم نے کسی قسم کا کوئی ریئیکشن نہیں دیا. لیکن جہاں پہ بھی چاہے وہ پاکستان کوارٹر ہو، مارٹن کوارٹر ہو، یا کورنگی کے میں علاقے میں جو ہمارے ریزیڈینشیل ایریاز تھے لیاقت آباد میں، جہاں پہ بھی اس قسم کی کوئی صورتحال آئی تو اس پہ ایم کیو ایم پاکستان نے اسٹینڈ لیا، اور بالکل ہم جو ہے وہ جو رہائشی لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے میں ہیں. ہم کسی کو بے گھر نہیں کر رہے. جو بھی انکلوجمنٹ صاف ہوئی ہیں چاہے وہ بنس روڈ پہ ہو وہ بھی ایم کیو ایم کا علاقہ تھا، کھارا در ہے وہ بھی ایم کیو ایم کا علاقہ تھا، لیکن سپریم کورٹ کے کلیئر آرڈر کو ہم نے جو ہے وہ اوبے کیا ہے، اور اس پہ جو ناجائز تجاوزات تھیں چاہے وہ نالے کے اوپر تھیں 50 سال سے تھیں، 45 سال سے تھیں، 35 سال سے تھیں، تو اس میں جو بھی اس کی زد میں آیا ہے، لیکن اس کے لیے کلیئر پالیسی یہ تھی کہ جس ڈسٹرکٹ میں یہ ڈیمیجز ہوگا، تجاوزات ختم ہو رہی ہیں، ان دکانداروں کو وہیں پہ جو ہے وہ متبادل طور پہ جو ہے وہ جگہیں فراہم کریں گے. اور اس پہ تقریباً ہم نے جو ہے وہ 1700 سے 2300 کے قریب دکانیں جو ہیں وہ ان لوگوں کو پرووائڈ کی ہیں، ان کو دیا ہے جن کا وہاں پہ نقصان ہوا تھا. کیونکہ ایم کیو ایم کبھی بھی جو ہے کاروباری طبقے کے خلاف نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، ناجائز جگہ پہ تھے، تو ان کو بہتر انداز میں جو ہے جگہ پرووائڈ کی گئی تاکہ وہ اپنا کاروبار جو ہے وہاں پہ کر سکیں، اور انشاءاللہ ایم کیو ایم اسی طریقے سے کام کرتی رہے گی. تو یہ بتائیے گا کہ بحثیت پارٹی ایم کیو ایم کیا اپنے جو نمائندگان ہیں، خاص طور پہ ڈی ایم سیز کی بات کی جائے یا کے ایم سی کی بات کی جائے، تو کیا کارکردگی سے مطمئن ہے یا نہیں ہے؟ عوام کو ڈیلیور کر پا رہے ہیں یہ ادارے یا نہیں کر پا رہے، یا بجٹ نہ ہونے کا رونا ہی رویا جا رہا ہے؟ نہیں، بجٹ نہ ہونے کے باوجود بھی آپ شہر کراچی میں جو کچرے کی صورتحال ہے اس پہ تقریباً 70% ہمارا کنٹرول ہے، لیکن 100% اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے فنڈ درکار ہیں جو ہمیں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے اسی وہ چیز نہیں کو provide کاؤنٹر کیے کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک باقاعدہ مہم لائی گئی ہے، چمکتا دمکتا کراچی، اور جس طرح اس پہ آر او پلانٹس اور صفائی مہم چلائی جا رہی ہے،
تو اس کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں سر کہ یہ کیا مجھے تو اس قسم کی کوئی مہم اس وقت شہر کراچی میں نظر نہیں آ رہی. اگر ڈاکومنٹس میں ہے، اخبارات میں ہے تو میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ شہر کراچی جو ہے وہ میئر کراچی کے پاس ہے، اور اس میں جتنا بھی کام ہے الحمدللہ وہ میئر کراچی کے حوالے سے اور ڈی ایم سی کے حوالے سے جو ہمارے چیئرمین اس میں کام کر رہے ہیں. لیکن ہمیں پریشانی کا سامنا ہے، کیونکہ کراچی میں جو ڈیلی کی پروڈکشن ہے کچرے کی وہ آپ کو پتہ ہے، اور اس کے مقابلے میں جو فنڈز ہیں اس کی صورتحال مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں آپ کے بھی نالج میں ہوگی. تو جس قسم کے فنڈ ہیں اس کے حساب سے اس سے بہتر انداز میں جو ہے وہ ڈی ایم سیز ہماری کام کر رہی ہیں، اور جو سالڈ اینڈ ویسٹ کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ فنڈ ہی پرووائڈ نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہم کسی نہ کسی صورتحال میں جو ہے وہ اس پہ کنٹرول کر رہے ہیں. بہت شکریہ غلام جیلانی صاحب، آپ نے ہمیں اس پروگرام میں خبر کی خبر میں وقت دیا، میٹرو ون نیوز کو وقت دیا. ناظرین، اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو بلدیاتی ادارے ہیں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں عوام کو سہولیات پہنچانے میں، اور کس طرح سے کراچی کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اب جو ڈی ایم سیز ہیں یا کے ایم سیز ہیں بجٹ کی وجہ سے پرابلمز آ رہی ہیں، تو اب آنے والے بلدیاتی انتخابات میں عوام کارکردگی کو دیکھ کے ہی ووٹ دیں گے. ناظرین، مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.